अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमिक वीक और मैं हूं सईद आयरा। नाज़रीन, आज के तेज़ रफ्तार दौर की जब हम बात करते हैं तो बात चाहे मुल्क की बका की हो, मुल्क की सलामती की हो या हमारी मुआशी और समाजी तरक्की की, कोई भी ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में काम नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे और अपने दिफा को, अपनी इकॉनमी को इसी हवाले से मजबूत नहीं करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद इस शोबे को, जो इंतहाई अहमियत का हामिल शोबा है, उसको उतनी तवज्जो, उतनी हम लोगों ने इंटेंशन नहीं दी है जितना इस शोबे का हक था या जितना हमारी मुल्क की तरक्की के लिए, हमारी समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी था। मौजूदा हुकूमत की अगर हम तरजीहात देखें, बहुत सारे ऐसे शोबे जिनको नज़रअंदाज किया गया था माजी में, उनको जहाँ उन्होंने तवज्जो दी, वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को भी मौजूदा हुकूमत ने बहुत तवज्जो दी है। इस हवाले से बहुत सा काम हुआ है। हमारे यूथ का जो टैलेंट है उसको सामने लाने के हवाले से बहुत सा काम हुआ है। मुख्तलिफ शोबे, ख़ुसूसी तौर पे ज़राअत को अगर हम देखें या ई टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, उस हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत ने लिए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू यही होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन साहब। बात करेंगे हम इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मिनिस्ट्री की तरफ से और इनसे जो रिलेटेड इदारे हैं उनकी तरफ से जो इन 2 सालों में काम हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में इस शोबे के हवाले से जो हुकूमती तरजीहात हैं और जो प्लान्स हैं उनके हवाले से। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये अरसे तक एक निगलेक्टेड शोबा रहा है, उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना इसका हक था या जितनी एक तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन 2 सालों में हम ये देखते हैं कि बहुत अहम काम किया इस शोबे के हवाले से। तो हमें कुछ उसके बारे में बताइए कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इन 2 सालों के दौरान लिए गए हैं, ख़ुसूसी तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से और इससे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उन तमाम के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान एक्चुअली जब हमारा शुरू हुआ था तो बहुत एक रोबस्ट हमारा आगाज़ था। 1952 में पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान लेबॉर्ट्रीज़ बनाई, जो बाद में PCSIR बन गया, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके ज़रिए इंडस्ट्री को और साइंटिफिक रिसर्च को आपस में जोड़ा गया। और 1960 की दहाई का जो हमारा रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी ओ इट टू PCSIR। उसके बाद हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था, डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बड़े जो नाम थे, उन्होंने 60s में शुरू किया और 63 में 1963 में जब हमने अपना पहला रॉकेट रहबर खला में भेजा तो पाकिस्तान एशिया में USSR के बाद दूसरा मुल्क था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उस वक़्त कोई और मुल्क जो है, चाइना और इंडिया तो रेस, स्पेस की रेस में ही नहीं थे, तो हमने उस वक़्त ये शुरू किया। बाद में जब 71 के में सकूत ढाका हुआ और उसके बाद अफ़गानिस्तान का मामला हमें दरपेश हुआ, तो यहाँ पे हमने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती की। और वो गलती हमने ये की कि पूरी दुनिया में सिविल और मिलिट्री जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो साथ साथ चलती है। बिल्कुल। अभी भी आप अगर आईफोन खोलेंगे या सैमसंग खोलेंगे या कोई भी फ़ोन खोलेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें जो GPS टेक्नोलॉजी है, उसका जो कैमरा है, ये बुनियादी तौर के ऊपर डिफेंस की रिसर्च थी जो कि सिविल में यूज़ हुई। हमने क्या किया कि हमारी सिविल रिसर्च बिल्कुल अलहदा रही, डिफेंस रिसर्च बिल्कुल अलहदा रही। और अब हम अल खालिद टैंक तो बनाते हैं लेकिन हम अपनी गाड़ी नहीं बना सके। हम जो JF थंडर, पाकिस्तान इज़ अमंग द हैंडफुल कंट्रीज़ जो फाइटर जहाज़ बनाता है। JF थंडर हम बनाते हैं चाइना की पार्टनरशिप के साथ। उसका जो 70% इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पाकिस्तान में बनता है, लेकिन हम अपना TV नहीं बना सके, हम अपना मोबाइल नहीं बना सके, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कनेक्ट रहा सिविल मिलिट्री में। तो 1 साल पहले जब मैंने ये मिनिस्ट्री संभाली तो सबसे पहला जो मेरा एक काम मद्देनज़र था वो ये था कि हम कैसे अपनी सिविल मिलिट्री को इसमें R&D में साथ जोड़ें। बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा एक यूनिट कायम कर दिया है, सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट कर दिया है, जिसके नतीजे में अब मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम अब इकट्ठे एक फ्रेमवर्क में काम करेंगे, जिसका बहुत फ़ायदा होगा मिलिट्री रिसर्च में भी और सिविल रिसर्च में भी। तो पहला काम तो ये है। दूसरा जो बड़ा इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उनमें हमने कोशिश की है कि जो लिंकेज हैं इंडस्ट्री के और एकेडेमिया के, उसको बहाल किया जाए। हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, उनको इंडस्ट्री में पता नहीं कि कमर्शलाइज कैसे करनी है रिसर्च। फॉर एग्जांपल जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अगर आप काम देखें तो हैरानकुन काम है।
لیکن وہ اپنا کام شو کیس نہیں کر سکے, کمرشلائز نہیں کر سکے. اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس کی جو پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے آئی وہ کووڈ میں آئی. جب 26 فروری کو پہلا کووڈ کیس پاکستان میں آیا تھا, ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ہمارے ہاں تو سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے. بالکل. اور یہ جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے جس میں ہم نے انڈسٹری کو ساتھ شامل کیا, اس کے نتیجے میں پاکستان آج کووڈ ریلیٹڈ مٹیریل میں میجر ایکسپورٹر ہے دنیا میں. نہ صرف ہم نے کروڑوں ڈالر بچائے جو ہم نے امپورٹ میں کرنے تھے, بلکہ ہم اب ایکسپورٹ کر کے ڈالر کما رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں ہماری کیپیبلٹی بڑھی. پھر انجینئرنگ میں جو وینٹیلیٹرز ہم نے بنائے, پاکستان میں ہم تقریباً آپ سمجھیے کہ $1 بلین سے زیادہ ہر سال امپورٹ کرتے ہیں میڈیکل اکوپمنٹ. جی بالکل. اور یہ جو ہماری اب کوشش ہے, سیالکوٹ کو ہم ایک بالکل ہب بنانا چاہتے ہیں, اسپیشل اکنامک زون بنانا چاہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ڈیوائسز کے لیے, جو میڈیکل انجینئرنگ ڈیوائسز ہیں ان کے لیے. اس کے نتیجے میں ہم $2 سے $3 بلین کی ایک نئی اکانومی اور انڈسٹری کھڑی کریں گے جو کہ میڈیکل مصنوعات کے بارے میں. درست. سر ابھی جیسے آپ نے بات کیا کہ ہم نے جو ہمارا سول اینڈ ملٹری کا سسٹم تھا ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا اور ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. ای وہیکلز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی پلس ہماری فیول کنزمپشن کے حوالے سے بھی بڑی اس کی اہمیت ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ انیشیٹو کیسے لیا آپ نے, کیا کیا مشکلات درپیش ہوئیں, اور آنے والے دنوں میں آپ اس انیشیٹو کے کیا فروٹس دیکھ رہی ہیں ہماری اکانومی کے حوالے سے بھی اور اوور آل ہماری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی. اگر 1970 کے بعد جو سب سے بڑا پاکستان کی جو ریسرچ کو یا ٹیکنالوجی کو دھکا لگا, وہ یہ لگا کہ ہم اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکے, جس کی وجہ سے ہماری انجینئرنگ بڑی پیچھے رہ گئی. اب اگلا 10 سال کیا ہے, دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ کمبسشن انجن اب ایریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس کی جگہ بیٹری نے لے لی ہے. سو پاکستان اب اگلے 20 سال اگنور نہیں کر سکتا رینیوبل انرجی کو, اور جو الیکٹرک ایک نئی انڈسٹری آ رہی ہے اس کو. لہٰذا ہماری جو پاکستان کے لیے آئیڈیل کیا ہوگا 10 سالوں میں, آئیڈیل یہ ہوگا کہ ہم اپنی بجلی بنا رہے ہوں سورج سے اور ہوا سے, یعنی ونڈ انرجی اور سولر انرجی, اور اس کو ہم سیو کر رہے ہوں اپنی مینوفیکچرڈ لیتھیم بیٹریز یا گریفین بیٹریز کے اوپر. اس وقت لیتھیم بیٹریز کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بالکل میچور ہو گئی ہے, اور ہماری اب بیٹریز جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. آپ اپنا اگر حساب لگا لیں, آج سے شاید 3-4 سال پہلے آپ کو ہر وقت اپنے پرس میں موبائل کے ساتھ چارجر بھی رکھنا پڑتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد چارجر کی ضرورت پڑتی تھی. اب آپ کو موبائل میں چارجر کی ضرورت نہیں پڑتی, اور اگلے 2-3 سالوں میں جس طرح سے ٹیکنالوجی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ہمیں موبائل کو دوبارہ چارج ہی نہ کرنا پڑے. جی بالکل. اچھا, اب اس کے ہمارا کیا ویژن ہے اس کے بارے میں, یا میں کیا سوچتا ہوں. دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان ول بی کہ ہم اپنی بجلی بنا رہے ہوں, اپنی بیٹریز بنا رہے ہوں, اور اس بجلی کو پھر ہم استعمال کر سکیں. اس کے نتیجے میں انرجی کاسٹ ہمارے ملک میں بالکل کم آ جائے گی. پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے اس لحاظ سے, ہمارے یہاں سورج ہے جو کہ تقریباً سارا سال رہتا ہے. اسی طریقے سے جو گریفین مٹیریل ہے, گریفین کا جو ہے مٹیریل یہ ٹیک اوور کر لے گا بہت مٹیریلز کو, اور یہ جو نکلتا ہے یہ پاکستان میں بہت ایبنڈنٹلی پایا جاتا ہے. سو ہمیں اس کو یوز کر کے ہمیں فیوچر ٹیکنالوجیز میں جانا ہے. تو سلیکان, گریفین, لیتھیمائٹ, یہ جو مٹیریلز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوگا ہمارے فیوچر میں. کیونکہ دیکھیں نا, مجھے آپ کو عام آدمی کو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری بجلی بہت سستی ہو, اس سے ہماری صنعت چلے گی, اس سے ہماری چیزیں چلیں گی. سو یہ جو الیکٹرسٹی بسز ہیں یہ اسی ایک ایفرٹ کا حصہ ہے. اور ہمارا مقصد ایک تو ظاہر ہے پولوشن ہے کہ گلوبل پولوشن کا اراؤنڈ 25% جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سے آتا ہے. اور ہمیں اگر ہم اپنی فار ایگزامپل لاہور ہے, آپ دیکھیے اس میں سردیوں میں سموک آ جاتا ہے, باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنی ٹرانسپورٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں بیٹری کے اوپر
اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر آرام فائدہ. سر خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ آپ نے ایک اسپیشل کوئی بائکس کا ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, اس کا آئیڈیا کیا ہے اور یہ خواتین کو امپاور کرنے میں, ان کو اپنا خود مختار بنانے میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. یہ ایکچولی جو نئی 3 ویلرز آئی ہیں, ہمارے ہاں تو صرف رکشا ہی 3 ویلر ہے, لیکن جو نئی 3 ویلرز آئی ہیں وہ باقاعدہ لٹرلی کاریں ہیں, اور ان کے جو کچھ ڈیزائنز ہیں جو اگر آپ نیٹ کے اوپر بھی جا کے دیکھیں گے 3 ویلرز کے, جو بہت ہی خوبصورت ہیں. ایک سویڈش کمپنی جو پاکستان میں بھی انٹرسٹڈ ہے اپنا یونٹ لگانے میں ان کے ڈیزائن دیکھ رہا تھا, وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے, پنک ہے, یلو ہے, اس طرح کے بڑے برائٹ کلرز میں جو ہے انہوں نے اپنے 3 ویلرز بنائے ہیں. اب ان 3 ویلرز میں وہ ایئر کنڈیشن ہے, ان میں وائی فائی ہے, ان میں جی پی ایس ہے, اور وہ آئیڈیل ہوں گے خواتین کے لیے ٹریول کرنے میں. کیونکہ دیکھیں میرا خود جو علاقے سے میرا تعلق ہے, ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ باہر نہیں جاتی, زیادہ نکل نہیں سکتی بیکاز پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اب ہم نے کالج بنایا ہے, کالج کے ساتھ بسیں نہیں آ رہی, سو جو دور کی پھر ہماری جو لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو آنے میں بڑا پرابلم ہے. سو آئی وانٹ ٹو کم اپ ود اے اسپیشل پروجیکٹ الیکٹرک وہیکلز میں, جس میں 3 ویلرز ہم بنائیں اور خواتین کو دیں. بہت زبردست. اچھا سر, ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنی اکانومی کے حوالے سے تو ہم ایگری بیسڈ اکانومی کہلاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم زراعت کے شعبے میں اس طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجیز کو کبھی بھی متعارف کروانے کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. آپ نے زراعت میں ڈرون ٹیکنالوجی اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کو متعارف کرانے کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. ہمیں اس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا خصوصاً پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے کتنا ضروری ہے؟ پاکستان میں 12.5 ایکڑ کے اوپر بھی اتنی پیداوار نہیں ہوتی کہ کسان اس سے اپنا گزارا کر سکے, جبکہ چین میں, اسرائیل میں اور کئی اور ممالک میں 1 ایکڑ کے اوپر کسان جو ہے وہ پورا سال آرام سے اپنا گزارا کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 ایکڑ پیداوار اتنی دیتا ہے کہ اس کو پرابلم نہیں ہوتی. تو ہمارا جو اس وقت جو پرابلمز ہیں زراعت میں وہ بڑے فنڈامنٹل بھی ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم ڈیمز کے اوپر اربہ روپیہ لگا رہے ہیں اور لگانا چاہتے ہیں, اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن اگر ہم اپنی زمین کو لیزر لیول کر لیں, پوری زمین کو, تو پاکستان کا جو ایگزسٹنگ اس وقت جو پانی کا سٹرکچر ہے ایکچولی اس میں بھی پانی ہمارے پاس بچ جائے گا, اور ہمیں نئے ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنی زمینوں کو لیزر لیول کر لیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار کو چین کے برابر لے جائیں تو ہمارا کسان جو ہے اس کو 12.5 ایکڑ کے بجائے وہ 2 ایکڑ کے اوپر بھی بڑا زبردست زندگی گزار سکے گا. اس کے لیے ہم ایک بڑے ماڈرن پروجیکٹس جو ہیں وہ لا رہے ہیں, جس میں ہم 2.5 ایکڑ, 5 ایکڑ, 12.5 ایکڑ کے ماڈرن ٹیکنالوجی زرعی فارمز جو ہیں وہ ہم بنائیں گے, اور کسانوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے, اور الٹیمیٹلی اس کو کارپوریٹ فارمنگ میں لانا ہوگا. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ لائف سٹاک ہے, جہاں پہ ہم نے حلال اتھارٹی کریٹ کی ہے. اب حلال اتھارٹی میں جو ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی طریقوں کے مطابق ذبح ہونی چاہیے, بٹ اس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کہ کوالٹی آف میٹ ہونی چاہیے. سو اس کے لیے بھی ہمیں کارپوریٹ لائف سٹاک فارمز بنانے ہیں, اور اس کی ہم علیحدہ کمپنی کریٹ کریں گے جو کہ لائف سٹاک فارمز بنائے گی کسانوں کے لیے. بہت درست. اچھا سر, پچھلے کچھ دنوں سے ہیمپ پروڈکشن کے حوالے سے کابینہ نے اس کے حوالے سے منظوری بھی دی, بہت ساری غلط معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ معاشی بینیفٹس بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ بنیادی طور پہ یہ اس کی پروڈکشن کی جو اجازت ملی گئی ہے انڈسٹریل اور ایگریکلچر جو مقاصد ہیں ان کے لیے, وہ کن کن مقاصد کے لیے یوز ہوگی, اور ہمیں اکانومیکلی ایز اے کنٹری اس سے کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ یہ جو ہیمپ ہے یہ بھی ہماری جو پریسیژن ایگریکلچر ہے اس کا حصہ ہے, اس پروجیکٹ کا. یہ ایک جو ہیمپ کینیبیز فیملی ہے اس کا ایک پودا ہے, اور اس کے اوپر ماڈرن ریسرچ جو ہے وہ 1983 سے چل رہی تھی, لیکن 2016 میں اس کے اوپر بہت بریک تھرو ہوا, اور اس کے بعد چائنا نے تو ایک پورا شنگھائی میں کینیبیز ریسرچ سینٹر ہی بنا دیا, اور اب اس وقت تقریباً 40,000 ایکڑ میں چائنا میں یہ ہیمپ کاشت ہو رہا ہے, کینیڈا میں 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر کاشت ہو رہا ہے. اور اس کے جو 2 بڑے یوزیج ہیں,
ایک اس کا یوزیج ہے انڈسٹریل اور دوسرا اس کا یوزیج ہے میڈیسنل. انڈسٹریل یوزیج میں یہ ہے کہ اس کا جو اسٹیم ہے یعنی اس کا جو تنا ہے وہ یوز ہوتا ہے کپڑا بنانے کے لیے، اور اس کا ریشہ جو ہے وہ کاٹن سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے. اس لیے اس کا جو فائبر بنتا ہے، اس کا جو دھاگا بنتا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری دنیا میں اڈاپٹ کر رہی ہے. اور دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ میڈیسینیل ہے. میڈیسینیل جو ہے وہ اس کے زیادہ تر بیج سے اور پتوں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی سیڈ سے. اور وہ جو سیڈ ہے اس کا جو سی بی ڈی آئل بنتا ہے اور جو مختلف دوائیاں جو ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس میں فار ایگزامپل جو کرونک پیشنٹ ہیں ہمارے کینسر کے، پین کا بہت ہے، انفارچونیٹلی پین اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. تو اس کا جو حل ہے، بہت ہی افیکٹو حل ہے، وہ سی بی ڈی آئل ہے اور سی بی ٹی سی میڈیسن ہے. اس کے ساتھ اس کا جو اور بہت امپورٹنٹ ہے مرگی میں جو ہے وہ یہ بہت ہی افیکٹو دوائی کے طور کے اوپر، اور اسپیشلی جو ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین جو ہیں ان کو یہ ایپلیپٹک کی جو ہے پرابلم ہے، تو اس میں بہت اس کا جو ہے وہ رول ہے. اس کے ساتھ پھر یہ جو ہمارے جو پین ہے، ایتھلیٹکس پین ہے، ان میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس وقت تقریباً 25 سے 26 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے جس میں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان اپنا شیئر لے سکے گا. اچھا سر، بہت ایک امپورٹنٹ کویسچن ہماری یوتھ سے ریلیٹڈ. موجودہ حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی بڑی ترجیح رہی ہے یوتھ ڈیولپمنٹ کی طرف. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو اپنا ایجوکیشنل ہمارا سیٹ اپ ہے، ہماری یونیورسٹیز ہیں، کیا وہ ہمارے یوتھ پوٹینشیل کو اس طریقے سے ہارویسٹ کر رہی ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اچھے سائنسدان پیدا کر سکیں اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے؟ حالیہ دنوں میں پاکستان میں کچھ اچھی ٹیکنالوجی یونیورسٹیز بنی ہیں اور ہمارا اسپیشلی آئی ٹی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہارڈ کور سائنس ہے اس میں ہم پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں اس طریقے سے ہم نے پڑھایا نہیں ہے. ایک تو ہم اسٹیم اسکول پروجیکٹ لا رہے ہیں جس میں 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں کے جو اسکولز ہیں ان کو پہلے مرحلے میں ہم 440 اسکول جو ہیں ان کو اگلے سال کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیم اسکولز میں. اور دوسرا جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اسکولز کے ساتھ، تاکہ کوالٹی اسٹوڈنٹس پیدا ہوں جو کالج میں اور پھر یونیورسٹیز میں جا سکے. 1 لاکھ کے قریب ہر سال ہم 12ویں کلاس تک جو ہے وہ اسٹیم ایجوکیشن میں یہ بچے جائیں گے، جس سے مجھے امید ہے کہ کافی سبسٹینشیل ہمیں سائنٹسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکیں گے. سر، آنے والے دنوں میں جو منسٹری کے کچھ میگا امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، ہمیں کچھ ان کے بارے میں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ہم نے شاید پچھلے بہت سارے سالوں میں اس خواب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو سیاست کی ہماری ایک جنگ رہی ہے، جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے درمیان ہی بس وہ چلتے رہے ہیں، ہم قائد اعظم کے اس پاکستان کے حصول کی راہ پر کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اور ہمارا پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہماری جو سیکیورٹی سچویشنز ہیں اس میں سیاست سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے. جب بھی جمہوری ملک ہوتے ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گی، اور ایکچولی وہی کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کو موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا. وہ جو سیاست کا پارٹ ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ پرابلم رہا ہے وہ ہماری کیپیسٹی کا رہا ہے. ایک تو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیاست میں نہیں آئے، اور ماحول بھی ایسا ہی رکھا گیا ہے کہ وہ سیاست میں آ نہ سکیں، جس کی وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہو پاتی جتنی کہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایک پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے ہمارا اس میں لیڈرشپ رول لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ریفارمز کا سوچنا ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچر جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ایز این انسٹیٹیوشن ان کو بلڈ نہیں کیا گیا. یہ ایک اور بڑا میجر پرابلم ہے جو ہم فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان تھا وہ تو ایک پروگریسو پاکستان تھا، وہ تو ایک ماڈرن پاکستان تھا، اور ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمزم نے، اور خصوصاً یہ افغانستان چونکہ بالکل ہم سے براہ راست
منسلک رہا اس کی سیکیورٹی پرابلمس، اس کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی پالیسیز کی وجہ سے بھی پاکستان میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ بہت پھیلا. اب ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں انفارچونیٹلی جو اس وقت جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو آپ کو کھل کر کے بات کرنے کا بھی موقع دے اور سوچنے کا بھی موقع دے. اور ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ان جیسا نہیں سوچتا تو وہ ایکچولی یا کافر ہے یا غدار ہے. تو جب تک ہم اپنے ہاں جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ فلسفی پڑھ سکیں، وہ جو دنیا کے ہابز روسو لاک ہیں، پھر برٹن رسل ہیں، پھر رضا ارسلان ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر وہ نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی قسم کی سوچ لے کے آگے بڑھیں گے اور اس میں جو ہے وہ پرابلمز ہوں گے. اچھا سر، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے یوتھ کی سوچ کو وسیع کرنے کی، ان کے علم کو وسیع کرنے کی بات ہے. پوری دنیا میں جب ہم کمپٹیشن کے لیے نکلتے ہیں تو اسلاموفوبیا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. آپ اس اسلاموفوبیا کے مسئلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اسلاموفوبیا کا حل یہ ہے کہ جو اسلام کا اور مسلمز کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ بھی ویسٹ کو نظر آئے. اور انفارچونیٹلی اس میں ہمارے بھی بہت پرابلمز ہیں اور ویسٹ کے اندر بھی ایک جو ایکسٹریمزم ہے وہ بڑا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ رائٹ ونگ طاقتیں جو ہیں انہوں نے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو وہاں پر رائٹ ونگ پارٹیز جو ہیں ان کو ووٹ ملا ہے. یہ دنیا کے لیے بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم اس کے اوپر دیکھیں. اس طرح میں جو دنیا کا جو اکیڈیمیا ہے وہ لیڈ کرتا ہے سوچ کو، اور پاکستان میں بھی اکیڈیمیا کو اور لیڈ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے اکیڈیمیا میں کوئی راک سٹارز نہیں ہیں اور ان کی کوئی بہت زیادہ پاکستان میں فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا اردو میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ہر سال، ایک تو لکھی بہت زیادہ کم جاتی ہیں، پھر ان میں سائنس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر تو بالکل ہی نہیں لکھی جاتی. اور پھر تیسرا امپورٹنٹ پرابلم یہ ہے کہ جو لکھی جاتی ہیں ان کے سٹینڈرڈز بڑے ڈاؤن ہیں. سو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اب تو خیر ایک بہت بڑا ٹول انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، ویب ہمارے پاس ہے، تو دنیا بھر کا جو نالج ہے وہ اویلیبل ہے اگر کوئی سیکھ کرنا چاہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے اگر وہ انٹرنیٹ کو تعلیم کے لیے اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کرے گی تو یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے. سر جاتے جاتے کوئی پیغام جو آپ اپنی یوتھ کو، اپنی نیشن کو دینا چاہیں کہ کیسے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو مزید دنیا کے سامنے اس کا نام روشن کرنے کے حوالے سے؟ آپ اپنے لیے جو بھی شعبہ چنیں، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ لکھنے کا شعبہ ہے، چاہے وہ اداکاری کا ہے، چاہے وہ فوج میں جانے کا ہے، چاہے سائنٹسٹ بننے کا ہے یا کچھ بھی اور بننے کا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے لیے چنیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اس شعبے میں ایک ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. آپ نے انٹرنیٹ اویلیبل ہے. اگر آپ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو اب تو آپ کو چین جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف انٹرنیٹ کے اوپر کھولیں گے اور آپ کے سامنے پوری دنیا کا جو اس کے اوپر کتابیں ہیں وہ کھل جائیں گی، آپ کے سامنے آرٹیکلز کھل جائیں گے. سو کوشش کریں کہ جو شعبہ بھی آپ اپنے لیے چنیں اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین صاحب. بات کی ہم لوگوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، بات کی ہم نے ہماری یوتھ کے حوالے سے. جو سب سے اہم بات منسٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشنز طے کریں، آپ اپنی ترجیحات طے کریں. کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے، کسی بھی منزل کے حصول سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ایک راہ متعین کر لیں، ایک منزل کا تعین کر لیں اور پھر اس کے پاس جانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں، محنت اور لگن کے ساتھ اگر
آپ کام کریں گے تو یقیناً آپ اس منزل تک ضرور پہنچیں گے. موجودہ حکومت نے جتنا اس کے لیے کام کیا ہے, جتنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے کام کیا ہے, وہ یقیناً تاریخی کام ہے. بہت سارے ایسے نگلیکٹڈ شعبے جن کو اب تک توجہ نہیں دی گئی تھی, موجودہ حکومت نے ان کو ترجیحات میں رکھا, ان کی ترقی ہمارے سامنے ہے, اور موجودہ حکومت کا خصوصی طور پر فواد چودھری صاحب کا کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہمارے ایک روشن مستقبل کے لیے, ایک ترقی یافتہ مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.